अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहाजिर दुनिया के संग और मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। नाज़रीन, ज़बान सिर्फ अंदाज़े बयां उसका तरीका नहीं है, बल्कि यह अक़वाम की तामीर और तरक्की के अंदर भी अहम किरदार अदा करती है, चूँकि शख्सियत साजी और ज़हन साजी के ऊपर गहरे नक्ूश छोड़ती है। हमारी कौमी ज़बान उर्दू एक ज़िंदा, जावेद, जानदार ज़बान है। अच्छा, उर्दू ज़बान के ऊपर बड़े सग़ीर में इस्लाम के ज़हूर के भी गहरी छाप मौजूद है। ये एक ऐसी ज़बान है जो मोहब्बत की ज़ुबान है, ना मशरिक़ के अंदर ये गैर है, ना ही मगरिब के अंदर। बहुत सारी ज़बानों के इश्तराक से बनी हुई उर्दू ज़बान इसके बावजूद अपनी इनफरादी हैसियत, अपना जुदागाना स्टाइल रखती है। अच्छा, उर्दू ज़बान के अंदर चूँकि बहुत सारे अल्फाज समोने की सलाहियत है, चूँकि इसके अंदर अरबी के, तुर्की के, अतालवी ज़बान, फ्रांसीसी ज़बान, फ़ारसी ज़बान, इसके बहुत सारे अल्फाज मौजूद हैं, तो इसकी लिसानी मफ़ाहमियत का पहलू भी बड़ा ज़बरदस्त निकलता है। अच्छा, किसी भी ज़बान की जो तरोीज है, उसकी बका, उसके फ़रोग़ और उसके इर्तिक़ा में सदियाँ लग जाती हैं। उर्दू ज़बान की भी इसी तरह कहानी है, लेकिन अगर इसकी तारीख़ बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसके बावजूद इसकी तहज़ीबी और इसकी अदबी और लिसानी खिदमात ऐसी हैं कि इसका पलड़ा बहुत सारी ज़बानों के ऊपर हमेशा भारी रहता है। इस वजह से तो ज़बान जो है वो हमारा फ़ख्र हुआ, हमारा सबसे कीमती असासा हुआ, क्योंकि उर्दू ज़बान हमारी शनाख्त का, हमारी कौमी वादत का एक बहुत ही अहम पहलू है। मगर इसके बावजूद क्या है, हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर जो ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलता है, जिसका अंग्रेज़ी का तलफ़्फ़ुज़ अच्छा होता है, उसके हम समझते हैं कि वो ज़्यादा अहल है, जबकि उर्दू ज़बान बोलने वालों की उस तरह कदर नहीं की जाती। बामी मेल जोल और रवावत के अंदर और मुआशरत के अंदर उस तरीके से हम उधर उर्दू को उस तरह तरवीज नहीं देते। जबकि उर्दू ज़बान का जो सकाफ़ती विरसा है, उसकी अदबी रवायात हैं, वो बहुत ज़्यादा रिच हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हैं। अब क्या हम कर सकते हैं कि उर्दू ज़बान के अंदर जो इतना ज़्यादा वसी तर सकाफ़ती और अदबी और लिसानी विरसा मौजूद है, उस अनमोल मोतियों को हम नई नस्ल तक कैसे पहुँचाएँ? चूँकि उर्दू ज़बान की तो मिठास के बगैर ना तो हमारी गज़ल मुकम्मल है, ना हमारा ड्रामा, ना हमारी फ़िल्म। हम इसको अपनी सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, और जो नई नस्ल है उसको हम कैसे बावर करा सकते हैं कि उर्दू बोलना आपके लिए फ़ख्र की बात है, ये आपकी शनाख्त है, आपकी आइडेंटिटी है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मलिक अबरार हुसैन साहब, राइटर, पोइट, और साजिद नकवी, उर्दू लैंग्वेज एक्सपर्ट। आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ मलिक अबरार साहब से करना चाहूँगी कि अगर हम देखें बामी जो हमारे रवाबित हैं, हमारी मुआशरत है, हमारा मेल जोल है, क्या हम उस तरीके से इसमें उर्दू ज़बान की अफादियत से हम लोगों को इल्म है इसका कि नहीं है? जी, आज आपने बहुत अहम मौजू ज़ेर बहस लाया है। ये एक कौमी और मिली शनाख्त के हवाले से भी अपनी अहमियत रखता है। मैं ये समझता हूँ कि हमने उर्दू ज़बान को जिस तरह अहमियत देनी चाहिए थी उस तरह अहमियत नहीं दी, और शायद इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने अपने तालीमी निसाब में उर्दू को वो उस कदर से नहीं देखा जैसे कौमें अपनी कौमी ज़बान को अहमियत देती हैं। अगर हम अपने निसाब में उर्दू को शामिल करते और हमारे तालीमी इदारे उर्दू मीडियम होते और हमारे निसाब में जो साइंसी बुक्स हैं वो भी उर्दू में नशर होती, शाया होती, तो यकीनी तौर पे हम उर्दू ज़बान से अच्छी तरह वाकिफ़ होते। और आज हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान इंग्लिश को चूँकि तरजीह देते हैं, तो उर्दू में भी वो तकरीबन आधी इंग्लिश ही बोल रहे होते हैं। अगरचे इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारी उर्दू ज़बान अरबी, फ़ारसी, अतालवी और मुख्तलिफ़ ज़बानों का मजमूआ ही है, लेकिन इसके बावजूद अगर उर्दू को एक ज़बान के तौर पे हमने राइज करने की कोशिश की होती तो आज नताइज कुछ मुख्तलिफ होते। मैं आपके इल्म में एक और बात भी लाना चाहता हूँ कि 2015 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला भी मौजूद है कि उर्दू को आप कौमी ज़बान के तौर पे नाफिज करें, यानी आपके दफ्तरों में, आपके तालीमी इदारों में, आपके तमाम महकमों में लिखने, पढ़ने और बोलने की हद तक उर्दू ही मुस्तमाल लेकिन हो। इसमें बदकिस्मती ये है कि हम समझते हैं कि किसी कोई शख्स उतना अहल है कि उसकी अंग्रेज़ी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, हम लोगों की इंटेलिजेंस को इस तरह से नापते हैं। मैं अगर प्रोफेसर ओन साहब के साथ तरफ आना चाहूँ, उर्दू ज़बान की अगर आप इर्तिकाई सफ़र के ऊपर एक मुख्तसर सी रोशनी डालिए अगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ये अर्ज़ करूँगा कि जब हम इंसान का तज़किरा करते हैं
تو یہ دیکھتے ہیں انسان یعنی وہ جو صاحب زبان ہو. ہم اکثر حیوانات کو کہتے ہیں بے زبان. تو یہ انسان کی پہچان ہے, انسان کی انسانیت کی پہچان ہے دوسرے لفظوں میں, کہ زبان کے بغیر یعنی کوئی انسان جسے آپ کہتے ہیں کمیونیکیشن یا آپس میں روابط برقرار کرنا, ویسے تو حیوان بھی کرتے ہیں, لیکن انسان وہ ہے جس کے پاس بولی نہیں بلکہ زبان ہے, اور زبان کا مطلب یہ ہے کہ علامات کا منظم مجموعہ. یہ تو ہوئی زبان. اردو کے حوالے سے اردو کی تاریخ بڑی قدیم ہے, لیکن اس میں تفصیلات میں اگر جائیں گے تو ہم عموماً جب بھی کسی زبان کا تصور کرتے ہیں تو فوراً اس کا رسم الخط ہمارے سامنے آ جاتا ہے. ہمارے ذہن میں اس کا جو نقش بنتا ہے وہ اس کا رسم الخط ہے, لیکن اصل میں تو زبان کی بنیاد اس کی صوتیات, اس کی فونولوجی جسے آپ کہتے ہیں, وہ ہے, آوازیں ہیں. تو برصغیر کی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو قدیم دور سے جب کہ سنسکرت اور پھر ہندی اور اس سے ہوتی ہوئی یہ ایک مسلمانوں کے آنے سے اور عربی اور اہل فارس کے آنے سے آہستہ آہستہ جب بنیادی خاکہ بنا اردو کا, اور خاص طور پہ مغلیہ دور میں اور جلال الدین اکبر کے لشکروں میں بھی, تو آپس میں جب لوگ آپس میں ملے اور ایک دوسرے سے رابطے کے لیے ایک مشترکہ زبان جو وجود میں آئی, وہ اسی کو ہی ہم اردو کہتے ہیں. اردو اور ہندی بہت نزدیک ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی زبان کو سن رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ کسی زبان کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو شاید مشکل ہو جاتی ہے. رسم الخط کا تعلق چونکہ پڑھنے سے ہے, ہندی ہمارے سامنے لکھی ہوئی آ جائے تو ہم نہیں پڑھ سکتے, لیکن وہ کوئی بول رہا ہو تو ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے. آپ نے بڑی خوبصورتی سے ایک مختصر ارتقائی سفر اردو زبان کا بتایا, اور اگر اسی چیز کو میں آگے ملک ابرار کی طرف لے کے آؤں, چونکہ اردو زبان جتنی وسیع ہے اتنی زیادہ عمیق بھی ہے. بہت سارے زبانوں کی اشتراک سے, اس کے لفظوں سے بنی ہوئی ہے زبان. اس کے باوجود بھی اس نے اپنی جداگانہ حیثیت کو نہیں کھویا ہے. اس کے اندر بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کا تلفظ, جن کے معنی جو ہیں وہ دوسری زبانوں میں بھی ہوتے ہیں, مگر اردو کے اندر اس کا میننگ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اردو کی اپنی ایک جداگانہ حیثیت ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جداگانہ حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کم از کم اپنے قومی زبان کا جو قومی شاعر ہے اس کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا ہوگا. آپ اگر اقبال کو پڑھیں گے اور اپنی نسلوں کو اقبالیات منتقل کریں گے تو آپ کی اردو مزید بہتر ہوگی. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آج کل جو اردو کی جداگانہ حیثیت ہے اس کے خاتمے کی ایک دوڑ چل رہی ہے, اور جیسے کہ پہلے بھی یہ گزارش کی گئی کہ جب ہم انگریزی کو ہم نے زیادہ امپورٹنس دینا شروع کر دی ہے اور ہم احساس کم تری کا شکار ہو گئے, ہم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا جب ہمارے پاس ذخیرہ الفاظ نہیں ہوتا تو ہم پھر وہ الفاظ استعمال میں لاتے ہیں جو ہم نے روٹین میں اپنے تعلیمی اداروں میں سنے ہوتے ہیں یا اپنے معاشرے سے ہم سیکھ کے آتے ہیں. بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کا ہمیں اردو کے اندر معنی نہیں پتہ. جی آپ درست فرما رہی ہیں. جیسا کہ اب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو سگنل آتا ہے, تو جب سگنل کا اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں اشارہ, تو پھر انڈیکیٹر کا آپ کیا ٹرانسلیٹ کریں گے, ترجمہ کیا کریں گے؟ تو واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو اتنی وسیع زبان ہے, اس کے اندر دیگر زبانیں جیسے پہلے سموگ دی گئی ہیں, تو اتنی گنجائش ہمیں رکھنی چاہیے کہ تھوڑے بہتے الفاظ باقی بھی اردو کے اندر ہم استعمال کر سکیں. اور اس کے باوجود بھی زبان کی جو اپنی جداگانہ حیثیت ہے وہ بھی قائم رہے. پروفیسر اون, اگر ہم دیکھیں کہ اردو زبان کی لسانی مفاہمت کے اوپر بات کی جائے, چونکہ بہت ساری مقامی بولیوں کے الفاظ بھی اردو زبان نے اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اردو زبان کا مزاج بین الاقوامی ہے. میں یہ کہوں گا کہ اس سے پہلے ایک نقطہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ کیا قومیں زبان بناتی ہیں یا زبانیں قوم بناتی ہیں؟ ہمارا جب آغاز ہوا, پاکستان کی جب تشکیل ہوئی, تو قائد اعظم محمد علی جناح نے قومی زبان قرار دی, لیکن اس کے اگر ہم تفصیل میں جائیں, چونکہ ظاہر ہے کہ اکیڈیمک بحث ہونی چاہیے اس کے اوپر, تو قومی زبان بننے سے پہلے دو مرحلے اور بھی ہیں. ایک ہے رابطے کی زبان, اور پھر یہ رابطے کی زبان ہمارے ہاں پاکستان میں, چونکہ پاکستان ایک وفاق ہے, وفاقی زبان, اور پھر اس کے بعد قومی زبان بننا تھا اس نے. لیکن شومیہ قسمت کے بہت سے عوامل کی وجہ سے اس طرح قومی زبان نہ بن سکی جس طرح کہ اس کا حق تھا.
اور باقی یہ ہے کہ بولنے کے لحاظ سے تو اردو زبان دنیا کی بڑی زبانوں میں سے، بولنے والوں کی تعداد کے حساب سے دیکھیں تو بڑی وسیع زبان ہے اور بڑے وسیع منطقے میں بولی جاتی ہے اور دنیا میں سمجھی جاتی ہے. اور پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کی قومی زبان اردو ہے. گو کہ اردو انڈیا میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی کسی بولنے والے تو موجود ہیں، لیکن جس کو آفیشیل حیثیت کہتے ہیں، رسمی حیثیت دی گئی ہے، وہ تو پاکستان ہے. لہٰذا ہمارا سب سے زیادہ فریضہ ہمارا بنتا ہے کہ اس کی ترویج کے لیے کام کریں. اور مقامی زبانیں جہاں تک ہے، پاکستانی اردو کے عنوان سے ایک نظریہ ہمارے مابین ڈسکس ہوتا رہا کہ اس سے پہلے جب پاکستان بنا تو ہمارے پاس لکھنوی اور دلی کی اردو ہوا کرتی تھی. پھر جب ہم نے پاکستان بنایا تو ہماری خواہش یہ تھی، ہمارا ارادہ یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ ہم پاکستانی اردو کی تشکیل کریں. اور پاکستانی اردو سے مراد یہ تھا کہ یہاں کی مقامی زبانوں کو بھی اس میں حصہ دیا جائے اور ان کے الفاظ کو بولتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آنا چاہیے. انگلش کے الفاظ اگر ہم اردو میں بولتے ہیں اور بڑے فخر سے بولتے ہیں تو مقامی جو زبانیں ہیں وہ بھی ہماری بڑا زبانیں ہیں. زبردست پہلو آپ نے اٹھایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اردو زبان کا قومی وحدت و ملی جذبے کے اندر بھی بڑا اہم کردار ہے قوم کو یونائٹ رکھنے میں. اگر میں ملک ابرار صاحب کی طرف آؤں، اردو زبان کی شیرینی اور مٹھاس کے بغیر ہمارے نغمے، ہماری فلمیں، ہماری غزلیں یہ سب نامکمل ہے. اردو زبان کی فصاحت و بلاغت نے کس طریقے سے ہماری میڈیا کی صنعت کو متاثر کیا ہے؟ دیکھیں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملی نغمے، ہمارے گانے، ہمارے ترانے، اور پھر ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا سلسلہ ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ ہر زبان میں، ہر بندے کی زبان میں اردو کے چرچے زد و عام ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے تعلیمی اداروں میں خاص طور پہ جو اردو کے نغمے ہیں، یا جب ہمارا یہ اگست کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ہمارے ترانے ملی جو ہیں وہ گنگنا رہے ہوتے ہیں، تو اس کی ایک اپنی شیرینی اور مٹھاس ہے جو کہ ہر وقت ہمارے لبوں پہ جاری رہتی ہے. اور اگر آپ 70 کی دہائی کے، 80 کے پرانے نغمے، خاص طور پہ گانے وغیرہ آپ کو دیکھنے میں ملیں تو وہ اس کی ایک ایسی مٹھاس ہے کہ انسان اس کو بار بار گنگنانے میں بڑی چاشنی محسوس کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مقتدرہ قومی زبان کے ادارے ہیں یا ہمارے زبان کو ترویج دینے والے باقی ادارے ہیں تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ، انہیں ایک اچھی پالیسی بنا کے اردو کے فروغ کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے. اور ریاستی طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ہماری قومی زبان ہے، اور قومی زبان کا زوال میں سمجھتا ہوں کہ قوم کا زوال ہوگا. تو آپ کو ایسے اقدامات تجویز کرنے ہیں، آپ کو ایسے بورڈز بنانے ہیں جیسے اردو سائنس بورڈ ہے. تو ہم آج سے 20 سال پہلے میٹرک لیول پہ جب ہم بچوں کو پڑھاتے تھے سائنس کے سبجیکٹس تو وہ اردو میں بھی آپشن ہوتی تھی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اردو میں بچے سائنس نہیں پڑھ سکتے. اچھا، یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے، اور اسی چیز کو میں پروفیسر صاحب کے سامنے رکھوں گی. پروفیسر اون صاحب، والدین کو بڑا اشتیاق ہوتا ہے کہ بچوں کے انگریزی میں کتنے نمبر آئے ہیں یا سائنسی مضامین میں ان کی کیا سکور جا رہا ہے، ان کی کیا کارکردگی ہے، مگر اردو کے حوالے سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ بچوں کی کیا کارکردگی ہے اس میں. اس سے پہلے تھوڑی سی یہ بھی بات، جیسے یہ بھی فرما رہے تھے کہ اس کی چاشنی اور حلاوت، اس میں کوئی شک نہیں. اردو ایک نہایت شائستہ اور شائستہ لوگوں کی زبان ہے. اگر ہمیں واقعی اپنی قوم میں شائستگی اور تہذیب کی پرورش کرنی ہے تو اردو کو پروان چڑھانا ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ اپنی مقامی زبانوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا، ان سے استفادہ بھی کرنا ہے. تو جہاں تک یہ آپ فرما رہی ہیں اس بچوں کے پاس ہونے کے حوالے سے، تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بنیادی کانسیپٹس کچھ ہمارے جو تعبیریں ہیں، کچھ ہمارے ذہن میں مفاہیم ہیں، وہ کچھ مختلف انداز میں ڈالے گئے ہیں. اگر ہم یہ میں کہوں کہ جو سائنسی علوم ہیں ان کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن سائنسی علوم انسان کی خدمت کے لیے ہیں. انسان اس کا مخدوم ہے اور سائنسی علوم اس کے خادم ہے، جبکہ ہیومینٹیز خود انسان کا علم ہے جن میں زبان سب سے بلند درجہ رکھتی ہے. یعنی ہمارے ہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہیومینٹیز جسے علوم انسانی کہا جاتا ہے اس کی حیثیت ثانوی ہے، جبکہ جو اس کے خادم علوم ہیں اس کی حیثیت بالاتر ہے.
ہمیں ان چیزوں کو بھی بنیادی کانسیپٹ کو جب تک ہم اپنے متوازن نہیں بناتے تب تک یہ بات چلتی رہے گی کہ اس کی فلانی اس میں کیسی آئی اور کیا. اور مرعوبیت، دوسری بات مرعوبیت ہے. دیگر اقوام سے مرعوبیت کی وجہ یہ ہے کہ قومیں وہ ہوتی ہیں، صاحب زبان قومیں ہی ہوتی ہیں جو تخلیق کار ہوتی ہیں، جبکہ جن کے پاس زبان نہیں ہوتی وہ کنزیومر ہوتے ہیں، صارف ہوتے ہیں اس کے، لیکن وہ تخلیق کار نہیں بن سکتے، جس کی وجہ سے وہ مرعوب ہو جاتے ہیں تخلیق کار قوموں سے، اور ان کی ہر بات وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں چاہے انہیں ہضم ہو یا نہ ہو. یعنی کہ اگر آپ اپنی زبان کو پروان چڑھائیں گے تو آپ اپنی شناخت میں فخر محسوس کریں گے اور اپنے آپ کو دنیا میں اسی طریقے سے آپ متعارف کرائیں گے. میں اسی چیز کو لے کے چلوں گی ملک ابرار صاحب کی طرف کہ چونکہ اردو زبان کا بہت ہی امیر ثقافتی اور تہذیبی ورثہ ہے جو کہ ہمیں علامہ اقبال کا کام، میر تقی، میر مرزا غالب، احمد فراز، ان سب کے کاموں میں ملتا ہے، اور اس وقت کے بر صغیر کی بھی بڑی خوبصورتی سے منظر کشی کی گئی ہے. تصوف کے اوپر بھی آپ کو بڑی زبردست رائٹنگز ملیں گی. اس کے علاوہ آپ کو عشق حقیقی کے اوپر کام ملے گا، معاشرتی اقدار کے اوپر. یہ تمام جو قیمتی انمول تحفے ہیں، یہ تمام لسانی اور ادبی روایات ہیں، نئی نسل میں کیسے منتقل کی جائیں؟ دیکھیں، اس کا بنیادی طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے گھروں میں اردو بولنا ہے سب سے پہلے، اور احساس کمتری سے آپ نے نکلنا ہے اور اپنی قومی زبان کو تعلیمی اداروں میں اہمیت دینی ہے. جب آپ کے تعلیمی اداروں میں اردو بولنا اور لکھنا اور اردو کے متعلق بچوں کے زبان کے متعلق ان کے تقریری مقابلے، تحریری مقابلے آپ کرواتے ہیں تو بچوں کا ایک ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے. دیکھیں جی، جو مقابلے کا رجحان ہوتا ہے اس سے خاص طور پہ طلباء و طالبات آگے آتے ہیں. تو ہمارے تعلیمی اداروں میں اگر ایسے رجحانات نے جنم لے لیا کہ بچے آپس میں مقابلے کی دوڑ میں آئیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شوق بھی ہوگا اور والدین کو اس چیز کا بھی اشتیاق ہوگا کہ ہمارے بچے پوزیشنیں لیں. جیسے ہم تحریری باقی ایگزامز میں انگریزی کی ہم بات کرتے ہیں تو اردو کی طرف بھی بچے راغب ہوں گے. اور دوسری چیز یہ ہے اس زمن میں کہ جب یہ آپ کی قومی زبان ٹھہری تو اس کو آپ نے محفوظ اس طرح سے اپنی نسلوں کو منتقل کرنی ہے کہ بچوں کو گھر میں آپ اردو کی طرف راغب کریں، اور نہ صرف بچوں کو راغب کریں بلکہ خود بھی اردو بولیں، اور پھر اپنی شناخت اس انداز میں بنائیں کہ آپ کی سب کچھ آپ کی زبان ہے، نہ کہ آپ گھر میں تو انگلش بول رہے ہوں یا کوئی اور زبان کسی کو اہمیت دے رہے ہوں لیکن آپ کہیں کہ ہمارے بچے اردو بولیں گے. پھر میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ لٹریچر کو آپ اردو جو ادب ہے اس کی طرف جائیں، شاعری کی طرف جائیں. اور ہم جب بچپن میں تعلیمی اداروں میں پڑھتے تھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے اساتذہ کرام بزم ادب کے نام سے ہماری سوسائٹیاں بناتے تھے اور ہمیں باقاعدہ بچوں میں مقابلے ہوتے تھے، اور آج تک ہمیں وہ اساتذہ یا وہ ہماری محفلیں نہیں بھولتی. تو یہ وہ بنیادی اقدامات ہیں. بڑا زبردست نقطہ اٹھایا کہ یہ بزم ادب والا جو آئیڈیا ہے اس کے اندر ان کو بڑے نامور اردو کے ادیب ہیں، ان کو جاننے کا، ان کو پڑھنے کا، سمجھنے کا موقع مل سکتا ہے. پروفیسر اون، ہماری جو نئی نسل ہے کیا وہ اشفاق احمد، بانو قدسیہ، احمد فراز، جان ایلیا، میر تقی میر، حیدر آتش، کیا ان تمام کے کاموں سے واقف ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو ان کو اس کی طرف کیسے راغب کیا جائے؟ جی ہاں، یقیناً ادیب کسی بھی، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ادب کسی بھی معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے اور ادیب وہی بات پہنچاتے ہیں. یعنی ادب کا اور معاشرے کے آپس میں تعامل ہے، یعنی ادب معاشرے سے بنتا ہے اور پھر معاشرے کو دیتا بھی ہے، اور اس میں اہم ترین کردار ادیب ہی ادا کرتے ہیں. لیکن ایک بات ساتھ کہتا چلوں کہ اردو پہلے ادبی زبان ہی تھی لکھنوی اور دہلوی دور تک، لیکن جب ہم نے اسے قومی زبان بنایا تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ زبان کی کچھ حیثیتیں ہوتی ہیں. ایک اس کی حیثیت ادبی زبان کی ہے، ایک اس کی حیثیت علمی زبان کی ہے، سائنسی زبان کی ہے، ایک اس کی حیثیت صحافتی زبان کی ہے. اس کی مختلف حیثیتیں ہیں. ہم نے جب اسے قومی بنانے کا ارادہ کیا تو چاہیے یہ تھا کہ ہم اس کی ان حیثیتوں کو بھی مد نظر رکھتے. اردو سے دوری کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم نے دیگر حیثیتوں کو نہیں دیکھا، اردو کو فقط شاعری اور ادب کی بنا کے رکھ دیا، وہیں پہ چھوڑ دیا اسی حالت میں.
تو میرے خیال میں بحیثیت زبان کے اس پہ ان پہلوؤں پہ بھی کام ہونا چاہیے تھا. ساتھ ساتھ جہاں تک ادبی شخصیات کی بات ہے، ادب زبان جس طرح معاشرے سے بنتا ہے اور معاشرے کو دیتا ہے، اسی طرح زبان کسی ایک زبان میں ہوتا ہے، اور زبان اور ادب کے مابین بھی ایک لین دین کا عمل واقع ہوتا ہے. اور ان شخصیات کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادب بلکہ میں یہ کہتا ہوں، اکثر اپنی کلاسز میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ادب کو سمجھنے والا سب سے بڑا دماغ ہوتا ہے، اس لیے کہ جو عام زبان ہے اس کا ایک معنی جو ہے فکس ہوتا ہے کہ اس کا یہ معنی ہے. لیکن ادب میں جب آپ شعر پڑھتے ہیں تو ایک آپ کچھ معنی لیں گی، میں کچھ معنی، وہ کوئی اور معنی لے گا. تو ادب میں معنی کی مختلف جہتیں ہیں، مختلف پہلو ہیں، اور اس سے کسی انداز میں بھی استفادہ ہو سکتا ہے. بڑا آپ نے خوبصورت نقطہ اس میں اٹھایا کہ جو لوگ ادب میں دلچسپی رکھتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں، ان کی جو مینٹل کیپیبلٹیز ہیں وہ بڑی ڈفرینٹ اور بڑی وسیع ہوتی ہیں. ملک ابرار صاحب اگر یہ کوئکلی یہ بتا دیجئے، کیونکہ گلوبلائزیشن کا دور ہے دنیا کے اندر، اس میں زبان جو ہے وہ اس میں اور زیادہ باؤنڈریز چونکہ اب مکس ہو گئی ہیں، اس زبان کو اس حیثیت میں رکھنا اور اس کی ترویج کرنا، اس کی بقا، اس کی فروغ کے لیے اب زیادہ مشکل ہو گیا اقدامات کرنا. تو ایسے میں ہم ٹیکنالوجی کا کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اردو زبان کی ترویج و بقا کے لیے، اور گلوبلائزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم دنیا کے اندر اس کا فروغ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں اس سوشل میڈیا سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے، اور ہمیں ایسے کئی پروگرامز انعقاد کرنے چاہیے جس سے ہماری زبان کی ترویج ہو، اور ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زبان کو جدید خطوط پہ بھی استوار کرنا چاہیے. یعنی اردو کو روزمرہ کی زبان بنانے کے لیے ہمیں جو ہماری عدالتوں میں استعمال ہونے والی زبان ہے اس کو بھی اردو کی طرف لے کے جانا چاہیے. اور میں بار بار تعلیمی اداروں کی بات اس لیے کرتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں، ایک نرسری تیار ہو کے آ رہی ہوتی ہے، جس لیول پہ ہم نے اردو پڑھی ہے آج کے بچے اس طرح اردو نہیں پڑھ رہے. تو جب آپ سوشل میڈیا میں اردو کے لیے مختلف پروگرامز انعقاد کریں گے، گروپس بنائیں گے، شاعر و شاعری کے آپ کے ہوں گے، ادب سے متعلق ہوں گے، آپ کے تقریری مقابلہ جات ہوں گے، آپ کے قانون سے متعلق بحثیں مباحثے اردو میں ہوں گے، جس طرح آپ یہ پروگرام کر رہی ہیں ایسے پروگرامز اردو میں انعقاد پذیر ہوں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی خاصی اہمیت ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اگر میں کوئکلی آن صاحب سے پوچھ لوں کہ اردو زبان کی ترویج بقا کے لیے جو گلوبلائزیشن کا دور ہے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں مختصراً 3 نکات. سب سے پہلے ہمیں اپنی لسانی پالیسی کو باقاعدہ واضح کرنا چاہیے. جو صاحبان اختیار ہیں وہ لسانی پالیسی بنائیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کون سے الفاظ لینے ہیں، کون سے چھوڑنے ہیں. اخذ و ترک کا یہ جو عمل ہے ہمیں واضح پتہ ہونا چاہیے. ٹیکنالوجی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی قوتوں کو بڑھانا. تو کمیونیکیشن یا روابط انسان کی قوت ہی ہے، اس کو زبان بڑھاتی ہے. اس کے لیے ہمیں متعدد ذرائع ہیں جن سے استفادہ کرتے ہوئے، جیسے کہ مائکروسافٹ نے ہم سے رابطہ کر کے ہمارے مرحوم ڈاکٹر عطش درانی صاحب، انہوں نے بڑی محنت کی اور ایک اردو تختی تیار کی تھی. اس کے علاوہ پی ٹی وی نے اردو کی ترویج میں بڑا گہرا کردار ادا کیا. ہم اپنے نوعمری میں، لڑکپن میں، ہم تو اردو کے حوالے سے بھی پی ٹی وی دیکھا کرتے کہ جس میں باقاعدہ تلفظ کی بھی اصلاح موجود تھی اس میں، اور اس کا ایک کردار تھا. اور ماشاءاللہ یہ پروگرام بھی اسی کا ایک یہ ہماری اسی سلسلے میں کوشش ہے کہ اگر ہم اردو زبان کی ترویج بقا فروغ کے لیے اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ہم آج کے لیے ہماری یہ خدمت اسی حوالے سے تھی. میں اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گی. جیسے کہ واضح ہوا کہ اگر زبان کا زوال وہ قوم کا زوال ہوتا ہے تو اردو زبان جو وہ ہماری شناخت ہے، ہماری تہذیب و ثقافت کی آئینہ دار ہے. اس لیے اس حوالے سے اس کو آپ فخر کے ساتھ دنیا بھر میں اس کی ترویج کریں، اس کے فروغ کے لیے کام کریں. چند نکات ہیں ان پہ آپ کو غور کرنا ہوگا کہ جیسے آپ روزمرہ گفتگو کر رہے ہیں، آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، تو اس میں آپ اردو کی ایپ جو ہے وہ انسٹال کر لیں. آپ اردو ایپ کے ذریعے سے آپ کی انٹرنیٹ سرفنگ جو ہے وہ بھی اردو زبان میں ہوگی. آپ رومن لکھنے کی بجائے باقاعدہ جو پیغامات ہیں وہ بھی اردو زبان میں ایک دوسرے کو ارسال کریں گے. اس کے علاوہ جو آپ کو جن الفاظ کا مطلب نہیں پتا وہ بھی آپ اردو ڈکشنری کے ذریعے سے وہاں سے کنسلٹ کر لیں گے. سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ کسی بھی زبان کے اندر اگر آپ کو روانی چاہیے ہے، آپ کو سیکھنا ہے، اس کی املا درست کرنی ہے، تو اس میں کچھ لکھیے. اپنے روزمرہ کے جو خیالات ہیں یا آپ کسی موضوع پر کچھ لکھنا چاہتے ہیں، اردو میں آپ بلاگ لکھیے، اردو کی کتابیں پڑھیے. چونکہ اردو کے بڑا ایک امیر ثقافتی ورثہ اور اس کا لسانی پلڑا چونکہ بہت زیادہ بھاری ہے، اردو کے اندر آپ کو دنیا کے ہر موضوع کے اوپر بہت ہی زبردست علمی بحث مل جائے گی. تو اردو کی کتابیں پڑھیے، اردو کی ادیب جو ہیں ان سے آپ کنسلٹ کریں، ان سے آپ انسپریشن حاصل کریں. اور یاد رکھیے
کہ جب تک جو قومیں اپنی جو اصل ہے، اپنی جو قوت ہے، جو آپ کی زبان بھی اس کا ایک مین پلر ہے، جب اس کو اڈاپٹ کرتی ہیں تو دنیا کے اندر بڑی کانفیڈنٹ ہوتی ہیں اور وہ کسی سے مروب نہیں ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنی تہذیب و ثقافت کو مکمل طور پر اپنانا ہے، خود کو اس میں مکمل طور پر ڈھالنا ہے۔ اس کے لیے اردو زبان جو ہے وہ بہت بڑا ہمارے لیے ذریعہ ہے، ہماری قوت ہے، ہماری شناخت ہے، ہمارا فخر ہے۔ اپنی میزبان سارہ خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔